वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे दिल की बीमारियों के हवाले से, उसके सिम्टम्स, साइंस के हवाले से, जो गलतियां हम करते हैं उस हवाले से। और अगर आपका कोई सवाल है तो इस वक्त हमारे साथ बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं दिल की बीमारी पर डिस्कस करने के लिए, आपको सेकंड ओपिनियन देने के लिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एट NICVD डॉक्टर फवाद फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून, जो कि फिजिशियन हैं और डाइट कंसल्टेंट हैं। और हमने इसलिए आज इनको मदऊ किया कि बहुत सारे लोग खाने पीने पर भी इन्हिसार करते हैं जब बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है सेहत से मुंसलिक, तो वो भी आज हम क्लैरिफाई भी कर सकें और पूछ भी सकें। आपको भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ दिल की बीमारियाँ अचानक ही हो जाया करती हैं या इसके कोई साइन सिम्टम्स हैं? सर देखिए, दिल की बीमारियाँ ना, इन बीमारियों का मसला ये है कि ये बनना शुरू होने के बावजूद अलामत नहीं दे रही होती। अच्छा। तो ये बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। और आजकल इवन अलामतों के साथ भी जी बहुत यंग एज पे आनी शुरू हो जी। अच्छा, इसमें भी किस्में हैं। हम ज़्यादा बात करते हैं जब दिल की बीमारियों की, तो वो वाली बीमारियां जो दिल की नालियों से मुताल्लिक हैं, जो हार्ट अटैक, एंजाइना या इस किस्म के मर्ज लाती हैं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो शुरू हो जाती हैं, जैसे अभी डाइटिशियन ये भी बैठी हुई हैं, आपके लाइफस्टाइल से। यानी टीन एजेस से ही आपने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ही इरेक्टिक रखा, ना डाइट का ख्याल, ना फिजिकल एक्टिविटी, ना और चीज़ें। उसके नतीजे में मोटापा या ओबेसिटी आती है। उसके बाद एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, साथ स्मोकिंग मिला लें। ये वो सारी चीज़ें हैं कि ये अगर किसी माशरे में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, यंग लोगों में मौजूद हैं, तो ला महला इनमें अच्छी खासी % लोगों में दिल की बीमारी बनना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये रिलेट करती है। यानी दिल की बीमारी जाहिर तो उस वक्त होगी जब वो पूरा सैलाब आ गया। हार्ट अटैक उस वक्त होता है जब वो तंगी 100% पहुंच गई। लेकिन वो कभी ना कभी 10, 20, 25, 60% भी तो थी। वो वाला टाइम था जब आप ये लाइफस्टाइल गड़बड़ चला रहे थे। तो दिल के हवाले से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है बचने के हवाले से, कि आप अपने आप को उन रिस्क फैक्टर से दूर रखें, लाइफ को डिसिप्लिन। ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद आपको दिल की जो बीमारी हम बात जिक्र कर रहे हैं उससे, बाकी किस्मों के हवाले से अगर हम कहें तो पैदाइशी नौइयत की भी हैं, वेल्व से रिलेटेड भी हैं। खुद ब्लड प्रेशर खुद एक तरह एक दिल की इनडायरेक्ट बीमारी है, क्योंकि इसका असर नालियों पे और दिल पर हो रहा होता है। ये एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एक चीज बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो उल्टे हाथ में दर्द होता है और लोग कहते हैं कि उसके बाद डर जाते हैं कि ये उल्टे हाथ का जो दर्द है ये कहीं जाके दिल से अटैच होगा, ये इसमें ये क्या है? इसमें ये है कि देखिए, दिल जो है एक ऑर्गन है जी, इसकी जो अपनी नर्व सप्लाई है, यानी सुपरफिशियल बॉडी पे, वो लेफ्ट और आर्म पर है। ये दिल का दर्द अमूमन जब सीने से शुरू होता है तो उल्टे हाथ की तरफ जाता है। 100% नहीं, कभी नहीं भी जा सकता। और हर उल्टे हाथ का दर्द दिल का नहीं हो सकता। ठीक। तो वो फिर किस्म को आपको फैसला करना पड़ता है। ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आपको कोई मस्कुलर उल्टे हाथ में हो रहा है जो घंटों से जारी है, किसी चोट लगने की वजह से या किसी मूवमेंट की वजह से, तो वो जरूरी नहीं कि दिल का हो। सही, उसमें कोई और रीजन भी हो सकते हैं। डॉक्टर अरीज, बहुत सारे लोग आके आपसे पूछते यकीनन होंगे कि हम ऐसा क्या खाएं कि हमारे दिल की सेहत बेहतर रहे। मैंने देखा है ऐसे लोग बात करते हैं कि दिल जो है ना वो हमारा सही काम करता रहे। तो क्या कुछ खाने से हमारे दिल का ताल्लुक इस तरह बन सकता है कि उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाए? एक तो क्या कुछ खाएं और क्या कुछ ना खाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज खाने के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं और वो खानी चाहिए, लेकिन किन चीजों से हमें परहेज करना चाहिए या जिनको हमें अपनी जिंदगी में लाइफ में कम कम यूज करना चाहिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। एक तो जैसे हम लोगों के यहाँ रेड मीट का बहुत इस्तेमाल होता है, वेरी कॉमन। हम लोग गोश्त बहुत खाते हैं, आदमी लोग तो सब्जियों की तरफ आते ही कम है, तो ज्यादातर मीट लवर्स होते हैं, वो खाते हैं। और फिर उसको जिस तरीके से खाते हैं, जिस ऑयल में यूज किया जा रहा है, उसकी कुकिंग, ओवर कुकिंग, उसकी प्रोटीन पूरी डीनेचर हो जाती है। फिर ऑयल को रीयूज करके फ्राइड आइटम्स हम लोग जो खाते हैं, ये बहुत बड़ी कॉज हो जाते हैं। देन जैसे सर ने बात की लाइफस्टाइल में ना, जब हम लाइफस्टाइल डिस्कस करते हैं ना, तो वी एक्चुअली डिवाइड कि हमारी हैबिट्स क्या है, हमारा स्लीप पैटर्न क्या है और फिर हमारी डाइट क्या है। तो हैबिट्स में क्या है कि हम लोग बैठे रहते हैं, खाना खाया सो गए,
اٹھ کے چلنا نہیں ہے, ہمارے اندر واک نہیں, ہمارے لوگ آفس اسپیشلی کیونکہ میلس جو ہیں, میں نے دیکھا میلس کے جو لپڈ پروفائل جب ہم کراتے ہیں تو وہ بڑی ڈی رینج آتی ہے کمپیئر ٹو فیمیلز, اگر آپ ایک ہی جیسے ویٹ کے لیں تو وہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور پھر کھانا پینا بھی ان کا ایسی ہے. اور میرے پاس تو آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم گھر سے سبزی نہیں لے کر جا سکتے کیونکہ آفس میں تو بریانی آ رہی ہے, باہر سے ہم نے یہ آرڈر کر دیا, جو باہر کے کھانے جنک فوڈ والے, یہ چیزیں اپنی لائف سے کٹ ڈاؤن کرنا ضروری ہے. کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں نیچر نے بنائی ہیں, ہمارے سبزیاں ہیں, پھل ہیں, ڈیری پروڈکٹس ہیں, اچھے طریقے سے کھائیں. اس کو کس ٹائم پہ کھانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صبح کے وقت کیا چیز کھانی چاہیے, شام میں کیا لینا ہے, رات میں کیا لینا ہے, فروٹ کی سرونگ کس ٹائم پہ لینی ہے. یہ بہت ایک مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ میں پن پوائنٹ کر دوں کہ اس بندے نے یہ کھانی ہے, چیزیں دیکھ کے کی جاتی ہیں, لیکن اوائڈ کرنے کے لیے یہ چیزیں کہ آپ نے میٹ کا انٹیک اپنا کم رکھنا ہے, آپ نے فرائیڈ آئٹمس کم رکھنے ہیں, آپ نے پریزرویٹیوز والی مارکیٹ پیکج جو پیکیٹڈ چیزیں آتی ہیں وہ کم رکھنی ہے, اور آپ نے جو ہے باہر کے کھانے کم استعمال کرنے ہیں کیونکہ اس میں آئل بہت ری یوز ہو رہا ہے. ایک دفعہ کسی طرح سے ہم شو کر رہے تھے اور اس میں ایک بڑے سینئر ڈاکٹر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایکچولی جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے نا اور جتنا ہم نے کھانا شروع کر دیا ہے بیسکلی یہ پرابلم ہے, ورنہ ان کے وہ اپنا بتا رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اماں 4 بوٹیوں کا ایک سالن بناتی تھیں, ایک ایک بوٹی سب کے حصے میں آتی تھی, اور نہ اس طرح کے لوازمات تھے, نہ ہر چیز پہ چائے کے ساتھ بھی سنیک ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہے, جو ہم نے فینسی لائف بنا لی ہے. اور سنیکس بھی ہیلدی سنیکس نہیں ہے کہ نٹس ہو گئے یا کوئی کھجور ہو گئی, وہ سب نہیں. سنیکس میں سموسے ہیں, پیٹیز ہیں, فرائیڈ چیزیں ہیں, ڈیپ فرائیڈ چیزیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو اب بڑی کم عمر سے بچوں میں انکلکیٹ ہو رہا ہے. ایون جو کینٹینز ہیں اسکول میں کہیں کہیں تو خیال رکھا جاتا ہے, وہاں بھی سارا فرائیڈ آئٹم ہے, وہی سارا اٹریکٹیو آئٹم ہے. ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں, کولڈ ڈرنک. جی, اتنی زیادہ کیلوریز اتنے سے ڈرنک میں ہوتی ہیں, بہت زیادہ. تو یہ اوور آل ہی ہمارا لائف پیٹرن جو ہے, ڈائٹ میں بھی جیسے بات کر رہی تھی, دیکھیں اوور آل انسان کو اپنا خود آڈٹ رکھنا ہوتا ہے. وہ ایک اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیلوری انٹیک کنزمپشن سے کم ہے, وہ خیال کرنا. اور اس میں دل کے حوالے سے مینلی چکنائیاں, فیٹس, شوگر, میٹھی چیزیں بالکل کم سے کم, اور زیادہ پروٹین اور فائبر کی طرف جائیں, اور پروٹین میں بھی ہیلدی پروٹین. یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے لوگ کولڈ ڈرنکس کے حوالے سے تو یہ بڑا عام پہلے کہا جاتا تھا کہ اتنا ہیوی کھانا ہے, اس کے ساتھ تو بنتی ہے ورنہ ہاضمہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, اس کے بغیر تو کھانا کھایا نہیں جا رہا. آپ شادیوں میں بھی دیکھیں لوگ کہتے ہیں ڈرنک ہونی چاہیے, بھائی یہاں باہر نکل کے کہتے ہیں ڈرنک نہیں تھی. وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ برڈ اور اپنے وہ پورے سسٹم کو اس کا عادی بنا لیا ہے کہ شاید وہ ایسڈ جب تک ہمارے اندر جائے نا تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آنتیں حرکت کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں, حالانکہ اس کا ڈائجیشن سے کوئی تعلق. ڈائجیشن کو امپروو کرنے کے لیے تو آپ جیسے گرین ٹی ہے, کہوا, پودینہ ہے, سونف ہے, الائچی, جو آپ کے گٹ سسٹم کو نیچرلی جو ہے امپروو کرتی ہے وہ لینا چاہیے. کولڈ ڈرنک سے نہیں ہے, بلکہ وہ تو فیض اتنی ہوتی ہے اس میں جو ہے آپ پیتے ہیں تو اوور بلکہ آپ کو لگتا ہے. سب سے پہلے جیسے ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ ڈائٹ کے بھی کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے صبح کتنا لینا ہے, دوپہر کتنا لینا ہے, رات. ہمارا رات کا کھانا سب سے زیادہ ہیوی اور جسٹ کلوز ٹو سلیپ. تو اس کے ساتھ ہوگا کیا, پوری رات بدہضمی, اور وہ کھانا سارا جو رات کا کھانا آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں لگ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تو بھوک ہی رات میں لگتی ہے, آپ نے اپنے آپ کو جیسا بنائیں گے. یہ میری اکثر دوستیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو سارا دن تو ہم لوگ ڈائٹ کر لیتے ہیں, رات میں ہم سے ڈائٹ نہیں ہوتی, ہم رات میں ہمیں بھوک لگتی ہے. اس کا جواب آپ دیجیے گا. کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ جی سوال بتائیے. ہاں جی, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے مسز راشد. آپ سے بات کرنے کی بہت خوشی تھی مجھے. اچھا چلیں, فائنلی ہماری ملاقات اور بات ہو گئی. جی کوئی سوال ہے؟ بہت پیاری ہیں, بہت پیاری ہیں. ایسی مجھے شرمندگی ہوتی ہے نا جب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں اس درمیان میں ایسی کو. جی تھینک یو مسز راشد. جی جی کہ میں اگر ذرا ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے, سیریس کرتی ہوں, ڈرتی ہوں. اچھا, اور شوگر کا بھی مسئلہ ہے نا مجھے. اچھا کوئی سوال تو نہیں؟ ایک جنرل بات میں خالی ہارٹ بیٹ تیز ہونا اور شوگر ہونا, اور تھک جاتی ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, آپ ویسے تو اپنے کسی معالج کو دکھاتی ہوں گی نا یقینی طور پہ.
چلیے ہم آن ایئر اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر دیکھیں صاحب. دھڑکن ہونا نا یہ بہت بڑا اسپیکٹرم ہے. دھڑکن ظاہر سی بات ہے اگر آپ 5 قدم چلنے کے عادی ہیں اور 10 قدم چلیں گے تو دھڑکن ہو جائے گی. کبھی کبھار ایموشنل سٹریس کی وجہ سے اچانک دل تیز دھڑکنے لگتا ہے تو محسوس ہوتا ہے. تو دھڑکن ایک نارمل فینومنا بھی سرٹن انوائرمنٹس کے اندر یہ نارمل دھڑکن ہے. ہاں کبھی کبھار کچھ مرض والی دھڑکن ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں جی. کوئی وارننگ سمٹم نہیں کچھ نہیں, اچانک دل کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اور باضابطہ انسان اپنی ان دھڑکن کی جگہوں سے یہاں پہ جب ظاہر ہو رہی ہوتی ہے نا وہ واضح فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ 150-200 کے قریب آپ کی دھڑکن یعنی اور آپ سے پھر نہ چلا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا ہے کچھ کیا نہیں جا رہا, یہ خطرناک والی چیز ہے. ایسی صورت میں فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے کہ ای سی جی ہو, پتہ چلے کہ دھڑکن کی نوعیت کیا ہے. ایک وہ والی دھڑکن جو ایک فیلنگ ہے, اور پھر ان کو ڈائبٹیز بھی ہے. جی جی فیلنگ ہے, آپ باقی تمام چیزیں کر پا رہے ہیں اور درمیان میں فیل ہو رہی ہے تو یہ کوئی ایکیوٹ ایمرجنسی نہیں ہے, لیکن جس دوران ہو اس دوران ای سی جی کر لینی چاہیے. تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ نارمل والی دھڑکن ہی تھوڑی سی ایگزیجریٹ ہوئی بھی ہے یا کوئی مرض والی دھڑکن. ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد ہم یہ بھی پوچھیں گے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت کب ہے, کیونکہ خدا نخواستہ دل کے معاملات میں کوئی لے کر ہی جا رہا ہوتا ہے, خود آپ چل کر نہیں جاتے جب تک چل پا رہے ہوتے ہیں. ایک بریک, اس کے بعد ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فواد فاروق اور ڈاکٹر عریج ہارون موجود ہیں. دل کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میڈیکل مسائل کے حوالے سے, آپ اس کو کسی اور ٹینجنٹ پہ نہ لے کر جائیے گا. ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں, کوئی سوال آپ کا ہے مور دین ویلکم, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عریج آپ بریک میں بتا رہی تھیں کہ فیمیلز میں یہ جو ہارٹ بیٹ کا ایشو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا, فیمیلز ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پینک بھی جلدی کرتی ہیں, دوسرا بیٹ 12 ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں ان میں, کیونکہ نرو ویکنس ہو رہی ہوتی ہے. تو جو آپ لیفٹ آرم کا کہہ رہی تھی نا وہ بڑا فیل ہوتا ہے. تو سب اٹھتے نا ہاتھ سن ہوا ہوتا ہے, کچھ ویکنس ہو رہی ہے تو الٹے ہاتھ میں زیادہ فیل بھی زیادہ ہوتی ہے, پھر ریلیٹ کر لیتی ہیں ہارٹ سے. سیکنڈلی پروجسٹرون لیولز اگر لو ہو رہے ہوں, جو فیمیل ہارمون ہے ایک, اس میں اگر وہ لو ہوتے ہیں تو اس میں انزائٹی بہت بلڈ اپ ہو جاتی ہے, بیکاز پروجسٹرون اینڈ ایسٹروجن جب آپ کے ہیپی ہارمونز سیکریٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو خوشی کا احساس دیتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں ڈپریسو موڈ میں جاتی ہیں, ڈپریشن میں انزائٹی اینڈ انزائٹی کے ساتھ پھر ہوئی. ہاں, تو یہ اسی وجہ سے یہ ہارٹ بیٹ کا ایشو بالکل. اچھا, ایک چیز جو میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہی کہ ہم ویسے ہی نزلے زکام کے لیے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اس میں بھی خود ہی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری ٹریننگ ہو گئی ہے کہ کوئی بڑا معاملہ بھی ہو جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, وہاں جا کے پھنس جاؤ گے, ڈاکٹر کو مت دکھانا, گھر میں ہی کر لو, فلاں نے کیا تھا, اس کا صحیح ہو گیا, اس کا صحیح ہو گیا, یہ ہو گیا. تو خدا نخواستہ دل کے معاملے میں 4 لوگ ہی آپ کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, آپ خود تو جاتے نہیں ہیں. وین از دا رائٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب؟ دل کے معاملے میں اسپیشلی جب آپ کو ایکیوٹ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو جی, تو ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ کہ آپ آدھا 1 گھنٹہ بھی لیٹ کر رہے ہیں تو آپ کے دل کو ایسا نقصان پہنچ رہا ہے جو زندگی بھر رہے گا. جی. اب اس میں کیا ہے علامتیں دیکھیں, دل کی کامن علامتیں سینے میں درد یا سانس میں تکلیف, یہ 2 چیزیں کامن ہوتی ہیں. درد اگر آپ کو اس نوعیت کا, اور درد بھی 2 طریقے کے, ایکیوٹ اور ایک جو سلو آہستہ رہ رہا ہے. ایکیوٹ نوعیت والا درد یہ ہے کہ سینے کے درمیان میں شدید بوجھ یا گھٹن کا احساس, اور یہ اگر کسی 40-45 سال کے آدمی کو ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کر رہے ہیں. اچھا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو انڈائجیشن ہے یا اور چیزیں, آپ نے کبھی نہ کبھی زندگی میں اس کی تھوڑی سی فیل ضرور آئی ہوتی ہے کہ بدہضمی کیا ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی شدت کم ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو اسی طرح, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے, تو وہ اپنے آپ کو وہ کر رہا ہوتا ہے, یار یہ کچھ نہیں ہے, ایک جائیں گے تو وہ 4 بیماریاں بتا دیں گے, یہ بھی بتا دیجیے گا, گیس کا سیرپ پی لوں, یہ کر لوں. اچھا, بہت سے بزرگ حضرات جن کو ہو رہا ہوتا ہے مڈ آف دا نائٹ یا اس میں, وہ چاہتے ہیں میں گھر والوں کو پریشان نہ کروں, اور پتہ چلا خدا نہ خواستہ وہ پھر ایک دم سے اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں گر گئے یا کچھ ہوا, اور پھر وہ زیادہ پیچیدگی گھر والوں کے لیے. تو آپ کو جب بھی کوئی ان یوزول قسم کی سینے پہ دباؤ, گھٹن جو آپ کے نارمل روٹین پہ افیکٹ کر رہے ہیں, سوتے ہوئے آپ اٹھ گئے اس کی وجہ سے, آپ چل رہے ہیں تو چلا نہیں جا رہا ہے, کوئی کام کر رہے تھے تو ایک دم سے رک گئے ہیں, ساتھ پسینہ آ رہا ہے, وہ پھر گردن کی طرف یا ہاتھوں کی طرف جا رہا ہے, تو یہ خطرناک علامت ہے. اس کے لیے فوری طور پہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ای سی جی آپ کی ہو سکے. یہ تو میں نے ایکیوٹ پین کی بات کی. اسی طرح ایک
کرونیکلی پین ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ، اس میں کیا خاص بات ہے کہ اگر آپ کو چلنے پہ، فزیکل ایکٹیویٹی پہ، یا غصے یا ایموشنل سٹریس کی وجہ سے کوئی سینے پہ درد یا دباؤ آ رہا ہے اور رکنے سے اور وہ سچویشن گزر جانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی دل کا کہ آپ فرض کیا پہلے 4 منزلیں چڑھ لیتے تھے یا 3 منزلیں چڑھ لیتے تھے، اب آپ پہلی منزل چڑھ رہے ہیں اور آپ کا سینہ بھاری ہو رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں رک جاؤں، رکے اور وہ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی بڑی دل کی پرفیکٹ علامت ہے۔ اس قسم کا درد سینے میں ہو رہا ہے تو فوری ڈاکٹر سے مشورہ رجوع کر لیں۔ سانس کی بھی یہی چیز ہے، دیکھیں سانس، عام آدمی کو بھی سانس ہوتا ہے، ایک آدمی جس کو کسی ایک خاص دورانیہ چلنے کی عادت ہو، اس سے وہ آدھا بھی زیادہ چلے تو سانس ہو جائے گا، لیکن آپ کو کوئی سانس ایسا ہو رہا ہے جو پہلے چیز آپ نارمل کر پاتے تھے اس سے آدھے سے کم پہ سانس ہو رہا ہے تو یہ ڈینجرس ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے۔ اور سانس کی ایک نوعیت جو دل کے لیے بڑی مخصوص ہے وہ کیا ہے کہ رات کو آپ لیٹے ہوئے ہوں اور سانس سا گھٹے اور اٹھ کے بیٹھنا پڑے، کہ آپ کو بیٹھ کے آرام مل رہا ہو، آپ کو تکیے لگانے پڑ رہے ہوں تب جا کے وہ سانس بہتر ہو رہا ہے، تو یہ بھی بڑا دل کی علامت۔ صحیح، تو اس نوعیت کا درد اور سانس ایسی چیزیں ہو رہی ہوں تو فوری ڈاکٹر سے۔ اور اگر زیادہ آپ کا بی پی بڑھتا رہ رہا ہو ہر بار، یہ میں نے دیکھا ہے جی، ہمارا 160 ہو گیا، 120 نیچے کا اوپر کا، وہ یہ آپ نے ایک اچھا اشارہ دے دیا، اس سے مجھے ایک بات ذہن میں یہ آ گئی کہ 20 سال کے بعد تو ہر انسان کو اپنی صحت کی حالت میں irrespective کہ آپ کو کوئی سمٹم ہے یا نہیں ہے، ایک بار ڈاکٹر کو اپنی رسک اسسمنٹ کے لیے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا چیک کر لینا کہ آپ کا بی پی ٹھیک ہے، کولیسٹرول، شوگر، یہ 3 بنیادی میجر موڈیفائیبل رسک فیکٹر کا جاننا ہر آدمی کو 20 سال کے بعد ضروری ہے، اس سے پہلے بھی اگر فیملی میں یہ چیزیں ہیں تو اس لیے۔ اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس کے بعد آپ لوگ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر میں بھی ہم بد احتیاطی کرتے ہیں، آج دعوت ہے کوئی بات نہیں، جہاں دعوت پہ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں گولی کھا لینا، کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو کھا لو، کوئی بات نہیں، شوگر کا بھی یہی کرتے ہیں، شوگر کا بھی، مطلب وہ سارے جو پیارے رشتے ہیں نا اور دوست احباب ہیں وہ سب مل کے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آج کولڈ ڈرنک پی لو، کوئی بات نہیں، نزلہ ہے تو دوا تو کھا رہے ہو نا، کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا۔ سو یو سی، یہ والی جو ہماری ایک سوچ ہے، اس پہ میں آپ دونوں کی رائے لینا چاہوں گی آفٹر دا کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میڈم شہزاد علی کراچی سے، اور میرا جو سوال ہے نا ڈاکٹر فواد فاروقی صاحب سے ہے، کیونکہ میرے والد صاحب یعنی 5 سے 6 سال ہو گئے ان کے پیشنٹ ہیں۔ اچھا، تو ان کا اصل میں ہے نا ڈاکٹر صاحب نے تو یعنی ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا تھا، لیکن ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے، ان کی میڈیسن سے بھی اگر وہ ماشاء اللہ بہت زیادہ اسٹرگل ہے۔ صحیح۔ اب وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور ایک اسموکنگ جو ہے نا، کافی دن ہو گئے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے بھی نہیں، تو ان کو یعنی رات میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے کہ وہ سر میں درد ہونا یا پٹھوں میں پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں، تو اس کی حساب سے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پین کلر وغیرہ ہم کو دیں کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں، ان کی میڈیسن سیٹ ہے۔ اچھا جی، آن ایئر بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بالکل، اگر یہ نوعیت دردوں کی اس نوعیت کی ہے کہ وہ دل والے درد نہیں ہیں، مسکولر پینز ہیں کہیں جوڑ پٹھوں میں، تو پین کلرز دی جا سکتی ہیں، بس پین کلرز میں ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ سمپل پیراسیٹامول یا اس ٹائپ کی۔ دوسرے نوعیت کی جو شدید درد کی دوائیاں ہوتی ہیں وہ دل کے مریضوں میں ہم ایوائڈ کرتے ہیں، سمپل والی درد کی دوائیاں وہ بالکل لے سکتی ہیں۔ بالکل جی ارید، جو میں پہلے بات کر رہی تھی، یاد نہیں اب آپ کو؟ نہیں یاد ہے، بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ جو کر رہے تھے۔ دیکھو بلڈ پریشر کا یہ کہ آپ کو اگر ڈائگنوزڈ ہے نا وہ تو مانیٹر کرنا ہوتا ہے، پھر میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے آپ نے، اور ہم لوگ ایک جیسے جو بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کوئی جائے گا بلڈ پریشر والا تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے نمک کا کم استعمال کرنا ہے، آپ نے آئل کا کم استعمال کرنا ہے، اوپر سے نمک چھڑک کے نہیں ڈال کے کھانا، جو ہم لوگوں کے ہوتا ہے کہ اگر پھیکی سبزی گھر میں کسی نے بنا دیا اور تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بزرگ ہوں گے کہ ہمیں لا کے دے دیں، ہم تھوڑا سا اوپر سے اسپرنکل کر لیں، وہ چیز نہیں کرنی، ساسز وغیرہ کم یوز کرنی ہے، فرائیڈ آئٹمس تو کرنا، دعوتوں پہ جا کے اگر آپ دعوت پہ جا رہے ہیں میرے خیال سے ہیلتھ سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، تو آپ سمپلی ریفیوز کر سکتے ہیں کہ بھائی میں یہ فرائیڈ چیز نہیں کھاؤں گا، چلو ٹھیک ہے کوئی گھر کا بنا ہوا سالن ہے وہ ہے روٹی ہے آپ لے سکتے ہیں چلو، لیکن آپ ضروری نہیں کہ ایکسیس آئل والی بازار کی جو کیٹرنگ اگر کرائی ہوئی ہے تو وہ چیزیں لیں، جہاں جا رہے ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کو بھی آئیڈیا، آج کل تو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے،
میرے پاس جو اس طرح کے پیشنٹس ہوں کہتے ہیں آپ گھر سے اپنا کھانا کھا کے جائیں. اس کی ریزن یہ کہ پھر آپ جائیں گے تو آپ اوور انڈلج نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ ہوگا کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے تو تھوڑا بہت کچھ سیلیڈز ڈال لیں, کچھ اس طرح کی رائتا ڈال لیں, یہ چیز کر سکتے ہیں پھر. تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن یہ اویئرنیس ہے ایکچولی, یہ مہمان اور میزبان دونوں میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اپنی محبتوں میں اور مہمان نوازی میں بہت اوور ڈو کر لیتے ہیں. تو اس چیز کا خیال, کیونکہ میں پرسنلی بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ مطلب دیکھیں ہمیں جب ہیلدی رہنا ہے تو پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا ہوگا. اس بیچارے مہمان پہ پابندیاں لگانے سے بہتر ہے کہ میزبان اس کے پاس اتنے آپشنز ہونے چاہیے کہ ہر قسم کے آپشنز موجود ہوں, کوئی ہیلدی ڈائٹ کا بھی اور اس کا بھی, کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ مجبوری ہے کہ وہ بہت گھی اور تیل سے بھرا ہوا قورمہ ہی ہے جو بس کھانا ہے, اس کے علاوہ کچھ میں آپ کو بتاؤں, ایک کچھ لوگ تو ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں کولڈ ڈرنکس لانا ختم کر دی ہیں. جیسے بالکل اب آپ ان کے گھر اگر دعوت میں جائیں تو میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مائیں بھی یوزلی کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں میرے بچوں کو تو کولڈ ڈرنک کی عادت ہے, یعنی مطلب آپ نے کیسے ہی کیا. سو یو نو ایز اے سوسائٹی ہم لوگ بہت غلط طریقے سے اپنی عادتیں ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں. یہ والے ایشوز بھی اب یہ ویسے جنرلی بات ہوگی ہارٹ سے ہٹ کے بات ہے, لیکن یہ کہ میرے پاس آتی ہیں بچیاں جیسے مدرس بہت ورڈ ہوتی ہے کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ ہے, انسولین بہت زیادہ ہو گئی, پولیسسٹک کی طرف جا رہی ہیں. بٹ جو ہی میں ڈائٹ کی بات کرتی ہوں میں کہتی ہوں کہ آپ اس کے لیے الگ سے رکھیں, اس کو ٹیبل پہ نہیں آنے دیں, بیکاز بچے ینگ ایج میں دل بھی جاتا ہے, وہ چیز نہیں کریں گے, وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اس طرح پھر اس کے لیے نا موٹیویشن پوری فیملی کو کریں. ایسا نہیں ہوگا کوئی ایک آدمی اوبیسٹی کی طرف جا رہا ہے تو اس پہ تو پابندیاں لگ رہی ہیں اور باقی سب اپنے مزے اڑا رہے ہیں. وہ امپلیمنٹیشن نہیں آتی نا وہ. اور وہ یہ ایون جیسے ہارٹ ریلیٹڈ بھی آپ پوچھ لیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا ہے جس کا کوئی کارڈک ایشو آ رہا ہے, آپ اسٹیمڈ ویجیٹیبلز, سوپس, یہ چیزیں آپ آپٹ کر سکتے ہیں گھر کی بنی ہوئی. لیکن وہ کیا ہوتا ہے باقی لوگوں نے تو تلا ہوا فرائیڈ کھانا ہے, اور جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ کوئی بیٹھے گا تو اس کا دل چاہے گا پھر. تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, آپ کے سوال کو بھی انٹرٹین کریں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اور ابھی ہم بریک پر ایک ویسی جب صحت کے حوالے سے اور ڈائٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو ملک کنزمپشن پہ, دودھ پینے کے حوالے سے, کیونکہ کئی گھروں میں تو اس پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ دودھ پیو, دودھ نہیں پی رہے, اور کچھ لوگوں کا یہ روٹین ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں انسپائر کرنے کے لیے کہ ہم تو آدھا کلو 1 کلو دودھ روزانہ پی جاتے ہیں. تو کیا یہ واقعی اسی طرح کنزمپشن ہونی چاہیے؟ دودھ کا اتنا فائدہ ہے؟ دودھ جو ہے نا فل میل ہے, لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بچوں کے لیے تو اس لیے کیونکہ بچے کچھ اور نہیں جب کھا رہے ہوتے, جب تک وہ اس ایج میں ہوتے ہیں کہ ان کو میل نہیں کیا, تو ان کے لیے تو ریکوائرمنٹ ہے ملک کی. وہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں نرسنگ مدرز ہوتی ہیں, مدر فیڈ پہ رکھیں. اس کے بعد بھی اگر بڑا بچہ ہے تو اس کی ایک روٹین ہوتی ہے. جیسے نارملی آپ اگر پیٹس کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ اپنے دن میں 1 دفعہ اس کو دودھ دیں, باقی اس کو سافٹ ڈائٹ جو بھی دینی ہے وہ کریں. اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, فیمیلز کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں تو ان کا آفٹر سرٹن ایج کیلشیم لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں آپ ضرور لیں, بیکاز اٹس اے ویری ریچ سورس آف کیلشیم. ہماری بیسک ہے, سبزیوں میں ہوتی ہے بہت زیادہ کیلشیم, لیکن ہم لوگ کم کھاتے ہیں اور اس کو پکا کے سارا کچھ ڈی نیچر کر دیتے ہیں. تو لیں, لیکن یہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں کہ آپ 1 کلو دودھ پی لیں, کیونکہ اس میں فیٹس بھی جا رہے ہیں, کاربز بھی جا رہے ہیں, پروٹین بھی جا رہی ہے, تو آپ کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ آپ لے رہے ہیں, تو جو بھی ایکسیس ہوگا وہ جا کے فیٹ بن جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہماری اسکرین پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ جب اگر پیدائشی طور پر بچے کے دل میں سوراخ ہے, کیونکہ یہ ایک کامن چیز ہے جو ہم نے سنی ہوئی ہے, تو کیا یہ ٹریٹیبل ہے, اس کا علاج ممکن ہے؟ اچھا, دل میں سوراخ نا ایکچولی دل میں سوراخ نہیں ہوتا, دل کے پردے میں سوراخ ہوتا ہے. اس کو سمجھنا امپورٹنٹ. اوکے. قدرت نے کیا کیا ہے کہ دل 2 طرح کے خون ڈیل کر رہا ہوتا ہے, 2 سیپریٹ پورشنز ہیں دل کے, اور ان کے درمیان ایک پردہ لگا دیا ہے تاکہ وہ آکسیجنیٹڈ اور ڈی آکسیجنیٹڈ یعنی صاف اور گندا عام زبان میں جو کہتے ہیں وہ آپس میں ملے نہ خون. ان بچوں میں پیدائشی نوعیت کا کیا ہوتا ہے کہ یہ درمیان میں جو پردہ ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے, تو یہ خون کام تو کر رہا ہے لیکن آپس میں مل رہا ہے, تو اس سے پیور آکسیجن والا خون جسم کو نہیں مل رہا ہوتا. اچھا, اس حوالے سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سوراخ انیشلی پیدائش کے فوراً بعد چھوٹا یا درمیانے درجے کا ہو تو کوئی علامت نہیں کر رہا ہوتا, اور ایون آپ ٹین ایجز تک 20, 25, 30 سال تک چلے جائیں پھر جا کے تھوڑی سی علامتیں کہ تھوڑا دھڑکن ہو جانا, یہ ہو جانا. آج کل ماشاءاللہ ایسی تحقیق کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص سائز سے زیادہ ہے تو آپ کو
ڈاکٹر سرجری کا بتاتا ہے, درمیانے سائز کا ہے تو آج کل بغیر سرجری کے بھی جیسے انجیوپلاسٹی کی جاتی ہے ایسے جا کے اس کو بٹن کی طرح ایک چیز ہوتی ہے, اس کو دونوں سوراخ کے دونوں طرف ایسے لگا دیا, وہ سیل ہو جاتا ہے. اوکے, اب مسئلہ کیا ہے لوگوں کا, خود بھی ہیل ہوتا ہے ڈاکٹر نہیں صاحب؟ خود ایک قسم کا سوراخ ہے وہ ہیل ہو جاتا ہے, وینٹریکل سیپٹل ڈیفیکٹ یہ ہوتا ہے, وہ مسکولر ہوتا ہے. تو جیسے جیسے آپ کا مسل بڑھے گا تو چھوٹا سوراخ وقت کے ساتھ بھر بھی سکتا ہے, لیکن وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہوگا. آپ اپنے طور پہ فیصلہ نہ کریں کہ ابھی کچھ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا اور فلاں چیز ہم کھا لیں. دیکھیں ایک چیز میکینیکل چیز جو ہے, دروازہ ٹوٹا ہوا ہے تو اب اس پہ دعائیں پڑھنے سے تو اس کا کام تو کرنا پڑے گا. ہاں اس کی مستقلی کے لیے دعا کرنی پڑے گی, وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اس میں بس امپورٹنٹ ہے کہ ٹائملی آپ کر لیں. اس کے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات دل کے چیمبرز پہ آ جاتے ہیں, دل کا کام متاثر ہو جاتا ہے. آپ بہت لیٹ جا کے یہی علاج کروائیں گے تو آپ کے دل کے کچھ نہ کچھ افیکٹ فنکشن پہ اور اسٹرکچر پہ آ جائے گا. صحیح. تو دل کے سوراخ میں یعنی دل کے پردے کے سوراخ میں جب ڈاکٹر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کو بند کروانا ہے, اور بند کروانے کے اب دونوں طریقے ہیں, سرجری بھی اور انجیوپلاسٹی کی طرح بھی بغیر سرجری طریقے سے بھی اس کو بند کر دیا جاتا ہے, تو وہ ضرور کرا لینا چاہیے. اور یہ بند ہونے کے بعد آپ کا دل بالکل نارمل رہے گا, آپ پھر نارمل زندگی اپنی گزار پاتے ہیں. ہاں لیکن یہ سب ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہوگا. آج کل تو فیٹل ایکو بھی ہے, پھر نیونیٹل ایکو بھی ہے, آپ بہت ارلی ڈائگنوسس کر دیتے ہیں کہ کیا کیا پریڈکشنز بھی آ جاتی ہیں کہ اچھا یہ پریڈکٹیو ویلیو بھی نکال دیتے ہیں. تو یہ کہ مشکل نہیں ہے اس چیز کو. اس کو آپ بھی کلیریفائی کر دیں کہ اس میں کچھ کھانے سے کیا یہ سوراخ بھر سکتا ہے, اچھا دل کا سوراخ ختم ہو سکتا ہے. یہ ہم اگر مطلب کہ بچے کے اوپر تو دیکھو جو پرابلم ہوتی ہے کنجنائٹل وہ تو آگے, لیکن ہاں پری نیٹل مدر کی ڈائٹ, مدر کا ہیلتھ, مدر کی یہ چیزیں انڈر ویٹ سے اور اس سے بہت زیادہ کہ اسموکنگ تو نہیں ہے, ابیوز کوئی جب ایک خاتون پریگننٹ ہو اس دوران یہ جو جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سبھی کے بچے ہوتے ہیں, کوئی نئی نہیں, یہ نہیں. دیکھو کوئی بھی سبسٹینس ابیوز ہے, اسٹریس ہے, نیوٹریشن ہے, انیمیا نہ ہو, خون کی کمی نہ ہو, باقی غذائیت, پھر ہم لوگ پوری فیملی ہسٹری کے کزن میرج میں گئے تو جو پریڈکٹیو ویلیوز ہماری ہوتی ہے ہم وہ نکال کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو, یہ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ اچھا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن اگر ماں کا بھی نہیں خیال رکھا پھر جو پرابلم ہوگی وہ تو پھر ہو جائے گی. پھر اس وقت پھر اس میں پیدائش میں سوراخ سے ہٹ کے کبھی کبھار پیچیدہ نوعیت کے پرابلمز ہوتے ہیں, اس میں پھر کمپلیکس سرجریز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اب اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی شروع ہو گئی ہیں بچوں کی وہ کمپلیکس سرجری, اس میں بھی بڑی ارلی ایجز پہ وہ کرنی ہوتی ہے, ورنہ وہ نہیں کی تو پھر وہ ایسے چینجز آ جائیں گے کہ وہ پھر دوبارہ اس کو صحیح کرنا مشکل. ڈیلے نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے, جہاں پہ جس وقت کسی بھی بیماری کا آپ کو فیل ہو تو کنسلٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک ہے نا مت ہی کہیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو 100 ٹیسٹ لکھ دیں گے, خرچہ کرا دیں گے, اور 4 بیماریاں پتہ چل جائیں گی جو ابھی تک پتہ نہیں ہے, اور زندگی تو بالکل صحیح گزر رہی ہے. اس میں ڈاکٹرز سے بھی کہوں گا کہ ڈاکٹرز کو بھی پرٹیننٹ ٹیسٹ کرنے. بالکل ہمارا بھی تھوڑا سا وہ سستی کاہلی کی وجہ سے کہ پہلے ٹیسٹ کرا لو بعد میں نہیں, پہلے آپ کو اپنی پراپر ہسٹری اور معائنے سے ایک آئیڈیا کر لیں تو پھر آپ کے ٹیسٹ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ڈاکٹر کا, اور اسپیشلی ہمارے سیٹ اپ سے امریکہ, وہاں تو یورپ میں آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ اے سے لے کے زیڈ سارے ٹیسٹ کر لو, بعد میں پھر فیصلہ کریں گے کہ مرض کیا ہے. تو یہ طریقہ ہمارے ہاں ذرا خطرناک کیونکہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. بیس لائن انویسٹیگیشنز جو ہے نا وہ اگر آپ کرا لیں گے تو بالکل پتہ چل جاتا ہے, کافی چیزیں اس سے پتہ چل جاتی ہیں. پھر آپ پراپر مریض کی ہسٹری لے لیں, معائنہ کر لیں, تو آپ کافی حد تک سرٹن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس پرٹیکولر مریض میں کون سے نوعیت والا ٹیسٹ امپورٹنٹ ہوگا جو کر کے آپ آگے اپنے مینجمنٹ کے فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری طرف بھی تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم ٹیسٹوں سے اپنا کام کر سکیں. جی, اور کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے ہیلتھ کی اپنی ایک کاسٹ بھی ہے, پھر ٹیسٹ, اور اب تو ہر چیز ہی, ٹریولنگ بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے, پیٹرول کا جس طرح سے پرائسز ہیں, اور زندگی گزارنا ہی مشکل ہے. بالکل, اور اس کا امپیکٹ تو ہر چیز پہ آئے گا, پیٹرول پرائسز آتا ہے. سو وی ہیو اے بریک اگین, ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, اور ہم ہارٹ ڈیزیزز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ زیادہ ریشیو ہارٹ پرابلم کا کس میں ہے, خواتین میں یا حضرات میں؟ یہ حضرات میں زیادہ ہے. اچھا, اس ایک خاص پرٹیکولر ایج تک اللہ نے نیچرلی جو ہے نا خواتین کو اپ ٹو دا ایج آف مینوپوز, جب تک کہ ان کے منتھلی وہ سسٹم پورا چل رہا ہے, یعنی وہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں جب تک ہیں
تو ان کو اللہ نے دل کا مرض نیچرلی کم کر دیا ان میں. اچھا مردوں میں اس وقت زیادہ ہے. اوکے. پھر جب وہ ایج کراس کر جاتی ہیں تو پھر یہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے. اور وہ شاید نیچر نے پریونٹ کرنا تھا ماں کو, تاکہ کیونکہ ایک گھر میں ماں نہ رہے تو پورا گھر الٹ جاتا ہے. لیکن رسک فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پھر جیسے آپ اس ایج میں ہیں, لیکن اس ایج میں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر ہے, آپ کو بلڈ پریشر ہے, آپ کو اوبیسٹی ہے, تو پھر آپ کا رسک آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے اس جو نیچرل بینیفٹ اللہ نے دیا ہے, اس کا پراپر فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ کہ اپنے رسک اسیس کرتے رہیں اور ان کو پراپرلی مینیج کرتے. اور اب خواتین میں بھی اور ینگ خواتین میں بھی شوگرز بڑی کامن ہونی شروع. بچوں میں ہو گئی ہے شوگر تو, وہ تو خیر ایک الگ ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں, لیکن آج کل 30-35 سال کی خواتین میں وہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہم کہتے ہیں جو اولڈ ایج میں. صحیح کہہ رہے ہیں سر, لیکن میں نے ٹین ایج بچوں میں بھی ٹائپ 2 انسولین وہ بھی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے. بالکل بیکاز آف جنک فوڈ اینڈ ایوریتھنگ. وہ تو ہمارا لائف سٹائل ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے, تو یہ آہستہ آہستہ ہر چیز ڈریگ ہو کے بہت ہی ارلی ایجز میں آتی ہے. تو یہ اس کو بہت خیال کرنا ہے. جو فیمیلز کا واقعی میں جب لپڈ پروفائل کراتی ہوں, بیکاز جب میں ڈائٹ پلان بنانا ہوتا ہے تو آئی ہیو ٹو سی کہ میں نے ان کو کیا کیا چیزیں ایڈوائز کرنی ہے. تو ٹرائیگلیسرائڈس اینڈ LDL میلز میں بہت زیادہ ریزڈ آتے ہیں. ایون جو دیکھنے میں اتنے نہیں لگ رہے ہوتے اوبیس, بٹ ان کا یہ کہ سینٹر جو ہم کہتے ہیں ویسٹ لائن جو فیٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, تو ان کا ٹرائیگلیسرائڈ اور LDL جو ہمارے ایک لپڈ کراتے ہیں کہ کولیسٹرول ٹوٹل کتنا ہے, اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس کتنے ہیں, تو وہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور یہ رسک ہوتا ہے. ٹرائیگلیسرائڈس تو وہ ہے نا, ریزنز کیا ہیں یہ بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں تو خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے اس کے بعد جو بہنیں امیاں اور سب لوگ شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بھائی کو دکھ دیے ہوئے, اس پہ بہت ذمہ داریاں ہیں, اس سے سارا کام کرا رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس کے دل پہ اثر ہو گیا. جیسے بات کی تو یہ وہی ہے ہمارے یہاں ایک چیز جو موٹاپا ہے وہ بہت کامن ہے جی, اور موٹاپے کی ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈیفینیشن یہ بتائی کہ ایبڈومینل اوبیسٹی. جی جی, ہم اکثر ویٹ سے اپنا موٹاپا دیکھ رہے ہوتے ہیں. ویٹ ایکچولی ہمارے یہاں ساؤتھ ایشینز میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ پیر بازو یہ پتلے دبلے سے ہوں گے, لیکن ہمارے پیٹ پہ چربی موجود ہو, یہ ایبڈومینل اوبیسٹی کہلاتی ہے. تو یہ آپ کا اوورآل ویٹ زیادہ نہیں بھی ہے, لیکن پیٹ پہ چربی موجود ہے, تو آپ پھر اس میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو شوگر بھی آئے گی, آپ کو کولیسٹرول بھی گڑبڑ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا یہ جو بیگم نے ٹینشنز دی ہوئی ہوتی ہیں اور باہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, گھر کا کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے, یہ شاید وجہ ہو سکتی ہو. تو ہو, یہ بیگموں نے ٹینشن نہیں دی ہوتی, بیگموں نے بگاڑا ہوتا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں تو وہ لیٹے تو ٹرے آپ ہاتھ میں بالکل کیا, اور ہر ویکنڈ پہ آپ باہر جا کے یا اس سے اپنے طور پہ تو کھا ہی رہے ہیں مرد, اور ویکنڈ پہ بھی جا کے یعنی کھانا باہر کا ہی. میں خود بھی پہلے بہت کرتی تھی اسٹارٹنگ میں, جب مجھے کیا ہوتا ہے کہ اب سبزی نہیں کھانی نا تو ہم گوشت ہی بناتے رہیں گے, ریڈ میٹ, اور پھر اس کو اتنا کہ اچھا مسالوں میں نہاری ہے, پائے ہیں, یہ ٹائپ کی چیزیں ہم ساری بنائیں گے کیونکہ میاں کو وہ پسند ہوتی ہیں. ہوتا کہ یہ غلط چیز, ہم ہیبٹس بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اپنی طرف سے ہم خیال کر رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ان کو پسند ہے, بٹ دس از in the long run یہ بہت غلط چیز ہے. ایسے بنا دیے کہ اب ان کو ان چیزوں کے علاوہ, اور اب تو ایک نیا مسئلہ وہ جو گھر پہ منگانے والا آ گیا نا, تو بچے شام سے ہی یہ کہنے لگتے ہیں آج کھانا نہ بنائیں, اور پھر ہمیں بھی آسانی لگتی ہے, خواتین کو بھی ہاں بس ٹھیک ہے, بس یہ رات یہ ابھی آرڈر کر دیتے ہیں. ہیلدی آپشنز کی طرف جا سکتے ہیں, سیلڈز آپ کے پاس ہیں آج کل, کیونکہ ہیلتھ کیفیز بھی بنے ہوئے جو آپ کو براؤن بریڈز کی, ملٹی گرین بریڈز کے آپشنز دے رہے ہیں, سیلڈز کی, گرینز کی آپشنز دے رہے ہیں, ہیلدی بلینڈز کی آپشنز دے رہے ہیں. تو پرابلم وہی آ جاتی ہے کہ تھوڑی سختی, میرے خیال سے سختی کرنی پڑتی ہے کہ یہاں پہ آپ سٹاپ لگا خود موٹیویٹ ہونا پڑے گا کہ ہیلتھ سب سے امپورٹنٹ, بالکل صحیح, اور اس کے لیے ٹرانسفارم بچپن سے لوگوں میں پوری سوسائٹی میں تبدیلی جو ملٹی فیسٹڈ اسٹریٹجی ہو, جیسے میڈیا پہ آج ہم بات کر رہے ہیں, ایسے حکومت کی طرف سے بھی ہو, انسٹیٹیوٹس میں ہو کہ آپ کی کینٹینز میں کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا, کولڈ ڈرنک نہیں ہوگی, سگریٹ نہیں ہوگا. تو ایک اوور آل جنرلائز پالیسی کی ضرورت ہے ہیلتھ کو ٹرانسفارم کرنے کی. لیکن اس میں خواتین کا بھی بہت رول ہے, بہت رول. گھر کی تو پوری چابی ان کے پاس ہوتی ہے کچن کی, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ سوری ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے
कुछ स्कूल्स में मना होता है कि आप घर से ही लंच लाएंगे और बिल्कुल, और कैंटीन नहीं उनकी है, कैंटीन में उनके सीधे स्नैक्स नहीं होते तो हैं। वो माओ को बहुत बुरा लग रहा होता है कि भाई हमेशा मुझे ही करना पड़ता है, इन्होंने क्यों नहीं ये ऑप्शन दिया हुआ। और भी बाकी जगहों पे जिस तरह मैंने पहले बताया कि कोल्ड ड्रिंक हमारे बच्चे को तो आदत है, ये तो पिएगा। सो जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे और खुद उस आदत को शट डाउन नहीं करेंगे, तब तक तो कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सो एनीथिंग एंड जो आप लोग टुवर्ड्स द एंड कहना चाहें कंक्लूड करते हुए? दिल के हवाले से हम बार बार कहते हैं इसकी अलामतों और मर्ज के होने का इंतजार नहीं करें। इलाज भी बहुत महंगा है, और एक बार ये मर्ज हो जाए तो आपकी लाइफ इफेक्ट हर हाल में क्वालिटी ऑफ होगी। लाइफ, यस। तो करना क्या है? प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन हमें सब पता है, बिल्कुल खुली किताब की तरह, कि ये वो चीजें हैं जो अगर आपके अंदर हो रही हैं, सबसे पहले तो पता लगा लें हैं या नहीं है। आपने जब अपने रिस्क मालूम कर लिए कि भाई ये मेरे में रिस्क हैं, ये नहीं है, जो हैं उनको प्रॉपर्ली, हमारे यहाँ एक तो किसी को पता ही नहीं है कि उसको मसले क्या क्या हैं, दूसरा अगर है तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, शुगर की बस एक गोली चली जा रही है, बीपी की कोई चेकअप नहीं है, कोई फर्दर टेस्ट नहीं है, कोई लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन डाइट और एक्सरसाइज के हवाले से नहीं। तो ओवरऑल इस तरीके से करना है कि अपने रिस्क मालूम करें, उनको मॉडिफाई करें, ताकि दिल का मर्ज कम से कम हो। एक वन लाइनर हो सकता है बरीज, टाइम बस खत्म हो मैं दिल को राजी कर लें कि अपना ख्याल रखना है। बिल्कुल। विद दैट थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं। जाते जाते एक अच्छी बात जो आजकल की सोसाइटी के लिए बहुत पर्टिनेंट है, हम दोस्त को छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। हम मोबाइल से जीतने की तमन्ना में अपने साथी हार बैठते हैं। वासिफ अली वासिफ का ये कोट है, और इस पे सोचिएगा ज़रूर। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।